इश्क मांदा दरमांदा इश्क किस्त नंबर 6। हमदू जैसे ही हवेली में दाखिल हुआ, इसने गुलनार को मुस्तबराना इधर उधर टहलते देखा। हमदू ने सामने जाते ही पूछा, मिजाज मुअल्ला। गुलनार ने भींची भींची आवाज में पूछा, कमबख्त फेरोज बख्त कहाँ है? हमदू ने इधर उधर देखकर सरगोशी में कहा, वो अपने कैफिरे किरदार को पहुंच गया। गुलनार ने फरते खुशी में पूछा, सच? हमदू ने जवाब दिया, बिल्कुल सच अर्ज कर रहा हूँ। गुलनार ने बेख्तियार कहा, हमदू तूने वो काम किया है कि इसकी जितनी दाद दी जाए कम है। मैं किस जुबान से तेरा शुक्रिया अदा करूं? तूने इस हवेली और मेरे ख़ानदान पर एहसान अजीम किया है, एहसान अजीम। इस एहसान का अजर आसान नहीं है। आज मैं बहुत खुश हूँ, बे इंतहा खुश। हमदू ने आहिस्ता से कहा, आप खुद पर काबू पाइए। मुझे डर है कि अगर हवेली में किसी खिदमतगार ने आपकी बातें सुन ली तो गज़ब हो जाएगा। अंदर चलिए, वहीं चलकर बातें होंगी। गुलनार ने सरशारी में कहा, हमदू इस वक्त मैं बेहद खुश हूँ और किसी से भी खौफजदा होने को तैयार नहीं। अगर तू बकिया बातें अंदर चलकर करना चाहते तो चल, अंदर चलकर ही बातें कर लेंगे, वरना हकीकत यह है कि इस वक्त मैं इतनी खुश हूँ और डर हूँ कि किसी भी से खौफजदा होने को तैयार नहीं। हमदू ने जवाब दिया, खौफजदा होने को तो मैं भी तैयार नहीं, लेकिन एक ऐसा वाक़या पेश आ गया जिससे मैं बहुत ज़्यादा खौफजदा हूँ। गुलनार इसे अपने कमरे में ले गई और पूछा, हाँ तो अब बता, तू किस बात से खौफजदा है? हमदू ने जवाब दिया, जब मैंने फेरोज बख्त को 5 बदमाशों के हवाले किया तो वहीं एक तरफ से अतालिक और सत्तार भी नमूदार हो गए। गुलनार ने घबराकर पूछा, वो दोनों कहाँ से आ गए? इन्हें किसने खबर दी थी? हमदू ने जवाब दिया, मुझे कुछ नहीं मालूम, मैं क्या बताऊं? गुलनार ने इल्तिजा अमेज पैराए में कहा, हमदू क्या तुझे यकीन है कि फेरोज बख्त का काम तमाम कर दिया गया होगा? मुझे पूरा यकीन है। और क्या तुझे ये यकीन है कि अतालिक और सत्तार किसी मंसूबे के बगैर अचानक वहां पहुंच गए थे? नहीं, मुझे ये यकीन नहीं। गुलनार ने हमदू के पास बैठते पूछा, अगर तुझे यकीन नहीं तो ये भी बता के ये दोनों मुझे क्या नुकसान पहुंचा सकते हैं? हमदू ने जवाब दिया, मैं कुछ नहीं जानता। आपने ये काम मेरे सुपुर्द किया था, मैंने इसे कर दिया, बस, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं जानता। गुलनार ने जोर देकर सवाल किया, मैं जो पूछ रही हूँ इसका जवाब दे, क्योंकि अगर कोई गड़बड़ हुई तो इसमें हम दोनों पकड़े जाएंगे, इसलिए इस मसले पर हमें इस वक्त ही गौर व फिक्र कर लेना चाहिए। हमदू ने बेरुखी से कहा, गुलनार बीबी, मैंने कह जो दिया कि जो कुछ हुआ है आपके हुक्म और आपकी ख्वाहिश पर हुआ है, इसलिए मुझे बचाना आपका फ़र्ज़ है। और अगर आप मुझे बचाने में नाकाम रही तो फिर अपने दिफा में मैं खुद कोई कदम उठाऊंगा, और मेरे इस कदम से आपको फ़ायदा होगा या नुकसान मैं कुछ नहीं जानता। गुलनार ने कहा, अच्छा तब फिर तो एक काम कर, तो कुछ दिनों की हवेली से गायब हो जा, फिर हफ्ते अशरे में इसी तरह वापस आ जाना, कोई तुझे भी किसी ने अगवा कर लिया हो। इस दौरान तो अपने अगवा की फर्जी दास्तान भी घड़ सकेगा। हमदू ने जवाब दिया, लेकिन मैं जाऊंगा कहाँ? मेरा तो कोई ठिकाना भी नहीं है। गुलनार फिक्र में डूब गई, बड़ी देर तक सोचती रही। हमदू इसकी परेशानी से खुश होता रहा। इसने फिक्र तरद्दुद के जख्म खूरदा गुलनार के एक और चिरका लगाया, बोला, मैं जहाँ भी छुपूंगा पकड़ा जाऊंगा, क्योंकि मैं एक आम आदमी हूँ और किसी आम आदमी के पास ही छुप सकूंगा। गुलनार उठकर मुलिका कमरे की तरफ जाते हुए बोली, मैं भी आती हूँ, जब तक वापस ना आ जाऊं तू यहीं रहेगा, कहीं जाएगा नहीं। वो दूसरे कमरे में चली गई और हमदू गुलनार की परेशानी पर दिल दिल में खुश होता रहा। कुछ देर बाद वो वापस आई और हमदू से सरगोशी में कहा, हमदू तू दुराने पोशी मुलिका कमरे में रहेगा, मैं नहायत होशियारी से तुझे खाना पानी पहुंचाती रहूंगी। फिर जब मैं तुझे बाहर निकलने का हुक्म दूँ तो फ़ौरन बाहर आ जाएगा और इस दौरान अपनी गुमशुदगी की एक दास्तान भी तैयार कर लेगा। चुनांचे गुलनार हमदू को अपने साथ लेकर इस कमरे में चली गई। इस कमरे में गुलनार का सामान रखा हुआ था, लिहाफ, चादरें, तकिए और मालूम नहीं क्या कुछ। गुलनार ने एक बुसीदा से तख्त की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये तख्त तेरे आराम के लिए है, लेकिन खबरदार जो इससे ज़्यादा तजावुज़ किया तेरे खांसने या छींकने तक की आवाज़ नहीं आनी चाहिए, क्योंकि छींक या खांसी से तू पकड़ा जा सकेगा और ये सारा खेल बिगड़ जाएगा। हमदू इस कमरे में बंद होने के ख्याल से घबरा रहा था, लेकिन फिर कुछ सोचकर राज़ी हो गया। गुलनार ने हमदू को इस कमरे में छोड़ा और तसल्ली के चंद कलिमात अदा करके अपने कमरे में वापस चली आई। उसी दिन से हमदू की तलाश भी शुरू हो गई। गुलनार ने फेरोज बख्त और हमदू की गुमशुदगी की खबर आम कर दी। हवेली के खिदमतगारों ने इनकी तलाश शुरू कर दी। जिन लोगों ने हमदू को हवेली में वापस आते देख लिया था, इनसे कहना पड़ा कि वो फेरोज बख्त की अगवा की खबर देने आया था। इसके बाद इसकी तलाश में खुद भी निकल गया। शाम को अतालिक और सत्तार भी हवेली में दाखिल हुए और गुलनार से मुलाकात की। गुलनार इन दोनों पर बरस पड़ी। जब फेरोज बख्त को अगवा किया गया तुम लोग भी वहीं मौजूद थे, फिर तुम दोनों ने फेरोज बख्त को आज़ाद क्यों नहीं करवाया?
تم دونوں نے نمک حرامی کیوں کی؟ اطالیق کا چہرہ سرخ ہو گیا، بولا گلنار بی بی، یہ آپ کس قسم کی زبان استعمال کر رہی ہیں؟ آئندہ احتیاط کریں ورنہ میں آپ کا لحاظ نہیں کروں گا۔ گلنار نے بدستور تلخ لہجے میں کہا، میں ادب کا لحاظ کی قائل نہیں ہوں۔ فیروز بخت کے اغوا میں تم دونوں کا ہاتھ بھی ہو سکتا ہے، ورنہ اس غریب کو کسی سے کیا دشمنی تھی؟ اطالیق نے کہا، ہم دونوں کا ہاتھ؟ یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ اپنے ہوش و حواس میں تو ہیں؟ گلنار نے غصے میں جواب دیا، میں اپنے ہوش و حواس میں ہوں، لیکن میں یہ بھی جانتی ہوں کہ تم دونوں اپنے ہوش میں ہرگز نہیں۔ اب میں خود تم دونوں کے ادب کا لحاظ بالکل نہیں کروں گی اور تمہیں حکم دیتی ہوں کہ فیروز بخت کو جہاں کہیں چھپایا ہے اسے واپس لے آؤ۔ اور اب تو حمدو کی بابت بھی تمہیں بتانا پڑے گا، اسے کہاں چھپایا ہے، کیونکہ وہ بھی غائب ہے۔ ستار نے غصے میں تل ملاتے بل کھاتے ہوئے کہا، گلنار بی بی، آپ ہم دونوں پر شک کر رہی ہیں تو ہمارا اس حویلی میں رہنا فضول ہے۔ اطالیق نے کہا، اور سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہمیں ان دونوں کے اغوا سے فائدہ بھی کیا پہنچے گا؟ گلنار نے جواب دیا، فائدے نقصان کی بات تو مجھے معلوم نہیں، میں تو یہ جانتی ہوں کہ تم دونوں بھائی داؤد کی نظروں میں مجھے خوار کرنے کے لیے ایسا کر رہے ہو۔ تم دونوں کے دل میں ایسی کوئی بات ہے تو وہ فضول ہے۔ آخر کار تم دونوں ہی کو ذلیل و خوار ہونا پڑے گا، اس لیے تم دونوں کی بہتری اسی میں کہ فیروز بخت اور حمدو کو واپس لے آؤ۔ میں وعدہ کرتی ہوں کہ تم دونوں کو رسوا نہیں کروں گی اور تم پر کسی قسم کا الزام نہیں آنے دوں گی، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ تم دونوں بھی میرا ساتھ دو۔ اطالیق نے برا سا منہ بنایا، اگر آپ مجھے ذلیل و خوار کرنا چاہتے ہو تو ایسا کرنا آپ کے اختیار میں نہیں ہے۔ میں نے جب ایک بار کہہ دیا کہ فیروز بخت کے اغوا میں میرا کوئی ہاتھ نہیں اور حمدو کہاں چلا گیا میں کچھ بھی نہیں جانتا، تو ان دونوں کے دریافت حال میں آپ کی طرف سے اتنا اصرار کیوں؟ گلنار نے کہا، صرف اس لیے کہ تم دونوں فیروز بخت کی حمایت اور ہمدردی میں پیش تھے۔ اطالیق نے جواب دیا، ہاں ہم دونوں واقعی پیش تھے، لیکن بعد میں آپ کی مہربانی دیکھ کر میں خاموش ہو گیا تھا، شاید یہ بھی ستار خاموش ہو گیا تھا۔ گلنار نے بات کاٹ دی، پھر یہ دونوں چلے کہاں گئے؟ اطالیق نے جواب دیا، میں نے فیروز بخت کو اغوا ہوتے دیکھا ہے، لیکن وہ اغوا کر کے کہاں لے جایا گیا ہے میں نہیں جانتا۔ پھر آہستہ سے کہا، اور گلنار بی بی، اس وقت میں آپ کو یہ بتانے آیا ہوں کہ اگر فیروز بخت نہ ملا تو میں اس حویلی میں قدم نہیں رکھوں گا۔ میں تو فیروز بخت کا اطالیق تھا، جب حویلی میں وہی نہیں رہا تو پھر میں یہاں آ جا کر کیا کروں گا؟ میری یہاں کوئی ضرورت نہیں رہ جاتی۔ گلنار نے کہا، ایسی بات نہیں، آپ دونوں کو اس قسم کی باتیں نہیں سوچنا چاہیے۔ میں تو اس لیے پریشان ہوں کہ بھائی داؤد کو کیا جواب دوں گی، اور تم دونوں کو اس سے روک رہی ہوں کہ تمہیں بھائی داؤد کے روبرو میری بے گناہی کی گواہی دینا ہوگی۔ میں تو دن رات یہ دعا کرتی ہوں کہ کسی طرح حمدو واپس آ جائے، کیونکہ وہ بھی میرا اہم گواہ ہے۔ ستار کو مجبوراً رکنا پڑا، لیکن اسے ڈر تھا کہ کہیں اس سے کوئی ایسا سلوک نہ کرے جس سے ستار کو کوئی ناقابل تلافی نقصان پہنچ جائے۔ اطالیق اپنے مسئلے کو ستار سے الگ رکھنا چاہتا تھا، کیونکہ گلنار بار بار یہ کہتی تھی کہ ستار اپنا مسئلہ اطالیق سے گڑمٹ کیوں کرتا ہے، جبکہ ستار حویلی کا پشتینی خدمتگار ہے اور اطالیق کو عارضی طور پر رکھا گیا تھا۔ اطالیق نے جاتے جاتے کہا، میں وقتاً فوقتاً آتا جاتا رہوں گا، اور اس دوران گلنار بی بی کو فیروز بخت کی تلاش جاری رکھنا چاہیے۔ اطالیق کے جاتے ہی گلنار نے ستار کی بڑی خبر لی۔ گلنار نے زیادہ تند و تیز لہجے میں کہا، تو اچھی طرح جانتا ہے کہ میں نے شروع میں تو فیروز بخت کی کچھ مخالفت کی تھی، لیکن بعد میں اسے ہمدردی کرنے لگی تھی۔ اگر میں فیروز بخت کے خلاف کچھ کرتی تو ان ابتدائی دنوں میں ہی کر گزرتی۔ ستار گلنار کے فضول سوال و جواب اور صفائی سے عاجز آ گیا، بولا، آپ نے فیروز بخت کے خلاف کبھی کچھ سوچا بھی ہوگا، لیکن میں نے تو کبھی ایسا خیال تک نہیں کیا، کیونکہ میں اپنے مالک کا تابع دار ہوں۔ گلنار نے سختی سے کہا، میں تجھ سے زیادہ باتیں کر کے خود کو ذلیل نہیں کروں گی۔ اب اپنی کوٹھلی میں جا اور اس وقت تک اپنی صورت نہ دکھا جب تک میں خود نہ بلاؤں۔ ستار چلا گیا، لیکن اس کے چہرے پر غم و غصے کی جھلک نمایاں تھی۔ حمدو کو نفسیات سے ضروریات زندگی پہنچا دی جاتی۔ جب اس طرح 4 دن گزر گئے تو حمدو نے گلنار سے پوچھا، گلنار بی بی، مجھے کب تک یہاں بند رہنا پڑے گا؟ گلنار نے کہا، بس چند دن، اور تجھے یہاں کوئی پریشانی تو نہیں؟ حمدو نے جواب دیا، پریشانی تو کوئی نہیں سوائے قید تنہائی کی اذیت کے۔ تنہائی اور سکوت سے میں تنگ آ گیا ہوں۔ گلنار نے ہنس کر کہا، میرے پاس اس کا علاج بھی ہے۔ اول تو 2 دن صبر کر، اس کے بعد میں تجھے حویلی کے باہر پہنچا دوں گی۔ تو ادھر ادھر گھوم پھر کر واپس آ جائے گا اور اپنے اغوا کی کوئی فرضی کہانی سنا کر حویلی میں دوبارہ رہنے لگے گا۔ ان 2 دنوں میں جب بہت زیادہ دل گھبرائے تو میرے کمرے کے دروازے پر آہستہ آہستہ دستک دے لیا کر، میں دروازہ کھول کر تجھے اندر بلا لوں گی اور آہستہ آہستہ باتیں کر کے تیری پریشانی کا علاج کر دیا کروں گی۔
حمدو نے خوش ہو کر کہا، گلنار بی بی آپ کتنی اچھی ہیں۔ گلنار نے حمدو کی باتوں کا کوئی اثر لیے بغیر پوچھا، اچھا تو ایک بات بتا، فیروز بخت کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ کہ وہ جہنم رسید ہو چکا ہوگا؟ حمدو نے جواب دیا، گلنار بی بی میں نے فیروز بخت کا جو حشر کیا ہے، اس کے نتیجے میں وہ یا تو قتل کیا جا چکا ہوگا یا پھر اپنے آبائی وطن ایران جا چکا ہوگا، کیونکہ میں نے اسے ایسے ایرانیوں کے حوالے کر دیا ہے جو ایک عرصے سے اسے تلاش کرتے پھر رہے تھے، اور ان کے تیور بتاتے ہیں کہ وہ فیروز بخت کو ٹھکانے لگا دینے کی غرض سے تلاش کرتے پھر رہے تھے۔ گلنار نے تشویشناک لہجے میں پوچھا، لیکن میں تجھ سے حتمی اور قطعی جواب چاہتی ہوں، میں فیروز بخت کے کیفر کردار تک پہنچ جانے کا قطعی یقین چاہتی ہوں۔ حمدو نے جواب دیا، آپ اس پر قطعی یقین کر لیں، لیکن گلنار کو حمدو کے ان جوابات نے تشویش میں ڈال دیا اور وہ ایک بار پھر فکر مند ہو گئی۔ اسی دن رات کو جب حویلی میں فانوس، قندیلیں اور شمع روشن ہو گئی، خدمت گاروں کی کوٹھریاں مدھم دیو کی ٹمٹماہٹ سے دہر دہر ہونے لگی، تو گلنار حویلی کا جائزہ لینے کے لیے اپنے کمرے میں باہر نکلی۔ اس کے حصے کو مردانے اور خدمت گاروں کی کوٹھریوں سے ایک لمبی دیوار علیحدہ کرتی تھی۔ یہ دیوار شرقاً غرباً حویلی کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیتی تھی۔ شمالی حصے میں زنان خانہ تھا اور جنوبی حصے میں مردانہ کمرے اور خدمت گاروں کی کوٹھریاں تھیں۔ اسی حصے میں حویلی کا پھاٹک بھی تھا۔ زنانہ اور مردانہ حصوں کے سامنے وسیع و عریض صحن تھا۔ حویلی کو 2 حصوں میں تقسیم کر دینے والی دیوار کے بڑے حصے میں جالیاں لگی ہوئی تھیں اور ان جالیوں سے دوسری طرف اچھی طرح دیکھا جا سکتا تھا۔ نصف رات تک گلنار کروٹیں بدلتی رہی۔ اب وہ یہ جاننے کے لیے بے چین تھی کہ فیروز بخت کا حشر کیا ہوا۔ وہ چپکے سے باہر نکلی اور رد فاصل کی دیوار کے پاس کھڑی ہو کر جالیوں کے اس پار خدمت گاروں کی کوٹھریوں کا جائزہ لینے لگی۔ کوٹھریوں کے اندر سے ہلکی ہلکی روشنی جھانک رہی تھی، بقیہ حصے اندھیرے میں ڈوبے ہوئے تھے۔ جالیوں کے پاس ہٹ کر گلنار نے آسمان کو دیکھا اور چاند کا کہیں پتہ نہیں تھا، لیکن آسمان کا دامن تاروں سے بھرا ہوا تھا۔ گلنار کو ہر طرف سے خوف و دہشت کی سرگوشیاں سنائی دے رہی تھی۔ ہوا کی سنسناہٹ میں خطرات کی آہٹیں تھیں۔ اس نے ایک بار پھر جالیوں کے اس پار مردانہ حصے کا جائزہ لیا۔ اس حصے کی نگرانی نگہداشت سر10 سرتار کی ذمہ تھی۔ گلنار اس کمرے کے قریب جالیوں کے پاس گئی جہاں شمع روشن تھی۔ اس نے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر ستار کے کمرے کا جائزہ لیا، لیکن کچھ نظر نہیں آیا۔ یہاں بھی ہر طرف سناٹا اور سکوت طاری تھا۔ جب گلنار کو ہر طرح یہ اطمینان ہو گیا کہ آس پاس کوئی موجود نہیں تو وہ اپنے کمرے میں واپس آ گئی۔ ابھی وہ بیٹھی بھی نہیں تھی کہ حمدو ساتھ والے دروازے سے دستک کی آواز سنائی دی۔ گلنار نے اپنے ہونٹ دروازے سے چپکا دے پوچھا، کیا بات ہے حمدو؟ دوسری طرف سے حمدو نے جواب دیا، دروازہ کھولیے، میرا دل گھبرا رہا ہے، میرا دل بیٹھا جا رہا ہے۔ گلنار نے ذرا تامل اختیار کے پوچھا، یہ دل کو گھبرا رہا ہے، خیریت تو ہے؟ حمدو نے جواب دیا، گلنار بی بی مجھ پر رحم کیجیے اور دروازہ کھول دیجیے، ورنہ میں چیخ چیخ کر رونا شروع کر دوں گا۔ میرا دل بیٹھا جا رہا ہے، اگر کچھ دیر دروازہ نہ کھلا تو میں مر جاؤں گا۔ گلنار اس دھمکی سے ڈر گئی اور دروازہ کھول دیا۔ حمدو تیزی سے کمرے میں داخل ہو کر فرش پر ڈھیر ہو گیا۔ اس کی پتلیاں چڑھ گئی اور سینہ لوہار کی دھونکی کی طرح پھولنے لگا۔ گلنار اس پر جھک گئی اور گھبرا کر پوچھا، حمدو یہ تجھے کیا ہو گیا؟ طبیعت کو اپنے قابو میں رکھ، ہوش میں آ۔ اس کے بعد وہ ایک پیالے میں پانی لے آئی اور حمدو کے منہ پر چھینٹے دے کر حلق پہ چند قطرے ٹپکا دیے۔ حمدو نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے چھت کی طرف دیکھا اور ہذیانی آواز میں پوچھا، کیا زمین گھوم رہی ہے؟ ارے یہ چھت میرے اوپر کیوں آ رہی ہے؟ گلنار نے اپنے آنچل سے اسے ہوا دینا شروع کر دی۔ اسے تسلی دی، حمدو ہوش میں آ، نہ زمین گھوم رہی ہے، نہ ہی چھت اوپر آتی جا رہی ہے، میری طرف دیکھ اور دل کو قابو میں رکھ۔ حمدو نے دیوانہ وار گلنار کی گردن میں ہاتھ ڈال کر اپنے اوپر گرا لیا اور زبردستی سینے سے لگا سہمے ہوئے بچے کی طرح بولا، گلنار مجھے ڈر لگ رہا ہے، میرا دل قابو میں نہیں، خدا کے لیے مجھے اپنے سینے سے لگائے رکھ، میرا دل بیٹھا جا رہا ہے، میں مر جاؤں گا۔ گلنار سب کچھ بھول کر اپنے آپ کو چھڑانے لگی، ڈانٹتے بولی، حمدو یہ تو کیا کر رہا ہے؟ یہ جانتا ہے کہ اس کا انجام کیا ہوگا، تو قتل کر دیا جائے گا، چھوڑ دے مجھے۔ لیکن حمدو کی گرفت معمولی نہیں تھی، اس نے اور زیادہ جکڑ لیا۔ عالم سرخوشی میں بولا، گلنار اب خطر و خوف کی بات نہ کر، اب میں صبر نہیں کر سکتا، مزید برداشت میرے بس میں نہیں۔ گلنار نے بڑی زور کا دھکا دیا اور تنزن کہا، تو یہ تیرا مکر تھا شاید؟ حمدو نے جواب دیا، صرف مکر نہ کہہ گلنار، مکر عاشقی کہہ، کیونکہ اس کے سوا کچھ چارہ بھی نہیں تھا۔ گلنار نے اس کا ہاتھ دانتوں میں دبا لیا، لیکن وہ چبا نہیں سکی کہ حمدو نے دھمکی دی، گلنار اگر تو نے مجھے کاٹا تو یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لے، میں چیخ چیخ کر رونا شروع کر دوں گا اور اب تک جو کچھ بھی ہو چکا ہے اس سے پوری حویلی کو مطلع کر دوں گا۔ گلنار سہم گئی، بولی، لیکن تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تو ایسی غلطی نہیں کرے گا۔ حمدو نے جواب دیا، اگر میں یہ وعدہ نہ کرتا تو تیرا دوبارہ اعتماد کس سے حاصل کرتا؟ اب حمدو زیادہ بے تکلف ہو رہا تھا۔
وہ گلنار کو آغوش میں لیے ہوئے اٹھا اور سختی سے کہا، گلنار اگر تو نے اب بھی ہچر مچر سے کام لیا تو ہی نقصان اٹھائے گی، میرا کچھ بھی نہ جائے گا اور میں یوں بھی اپنی جان تجھ پر قربان کرنے کا فیصلہ کر چکا ہوں۔ گلنار بری طرح حمدو کی گرفت میں آ چکی تھی۔ اس نے ایک بار پھر خود کو چھڑانے کی کوشش کی، لیکن حمدو نے اسے پوری قوت سے دبوچے رکھا اور اس کو اپنی آغوش میں رکھے ہوئے گلنار کی مسیری تک لے گیا۔ گلنار نے عاجزی سے پوچھا، حمدو تو یہ نہیں سوچتا ہے کہ اس سے تجھے کیا حاصل ہوگا؟ میری شادی تجھ سے نہیں ہو سکتی۔ حمدو نے جواب دیا، نہ ہو شادی، اور خود بھی جانتا ہوں کہ میری شادی نہیں ہو سکتی، لیکن گلنار آدمی اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہوتا ہے، میرا بھی یہی حال ہے۔ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں اور اپنے دل میں یہ طے کر چکا ہوں کہ میں اپنی آتشی شوق کو آب وصال سے بجھاؤں گا ضرور۔ اس کے بعد میرا جو بھی حشر ہو پرواہ نہیں، کیونکہ یہ سودا ان داموں میں بھی سستا ہے۔ اب وہ دونوں مسیری کے پاس پڑے بھیڑے ہوئے لیٹے تھے۔ گلنار کو اس سے سخت کراہت محسوس ہو رہی تھی۔ حمدو نے ایک ہاتھ سے گلنار کی زلفیں چہرے پر سے ہٹائیں۔ گلنار تیرے چہرے پر زلفوں کا سایہ لگتا ہے گویا چاند بدلیوں میں چھپ گیا۔ گلنار نے کوئی جواب نہ دیا، لیکن اس وقت اس کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا اور اسے رہ رہ کر اپنی غلطی کا احساس ہو رہا تھا۔ اس نے بڑی ندامت سے کہا، حمدو میں نے تجھے رازدار بنا کر اور تیرے سپرد ایک نازک کام کر کے سخت غلطی کی، زندگی کی بدترین غلطی، اور تو میری کمزوریوں سے فائدہ اٹھا رہا ہے۔ حمدو نے جواب دیا، میں نے کہہ جو دیا کہ میں نے تیرے وصال کی خاطر اپنی زندگی کو داؤ پر لگا دیا۔ اگر اب جان سے بھی مار دیا جاؤں تو مجھے اپنی جان کی زیاں کا افسوس نہیں ہوگا۔ گلنار نے پوچھا، اگر میں تجھے یقین دلاؤں کہ میں بھائی داؤد کے آنے پر اسے یہ درخواست کروں گی کہ میں تجھ سے شادی کرنا چاہتی ہوں اور اس طرح تجھے اپنا شوہر بنانا چاہتی ہوں، جس طرح تم نے فیروز بخت کو اپنا بیٹا بنا لیا ہے، تو مجھے یقین ہے وہ انکار نہیں کریں گے۔ حمدو نے کہا، یہ تجویز بھی بڑی اچھی ہے۔ اگر تو اپنی اس منصوبے میں کامیاب ہو گئی تو میری خوشی کی کوئی انتہا نہ ہوگی۔ گلنار نے کہا، اگر تو میری اس تجویز سے متفق ہے تو ذرا صبر سے کام لے اور اس کام کو جائز ہونے دے۔ حمدو نے ہنس کر جواب دیا، اب میں اتنا بیوقوف بھی نہیں ہوں کہ اتنی آسانی سے تو مجھے بیوقوف بنا لے۔ میں اس موقع کو تو کسی صورت ضائع نہیں کرنے پر تیار۔ میں نے جو ارادہ کر لیا ہے اس کی تکمیل کیے بغیر میں باز نہیں آؤں گا۔ گلنار نے بڑی بے بسی سے کہا، لیکن حمدو یہ بڑی زیادتی ہے، یہ مجھ پر ظلم ہے اور تو میری کمزوریوں سے فائدہ اٹھا رہا ہے۔ حمدو نے جواب دیا، یہاں کمزوریوں سے کون فائدہ نہیں اٹھاتا؟ کیا تو نے میری کمزوریوں سے فائدہ اٹھانے کی کوشش نہیں کی؟ گلنار روحانسی ہوگی بولی، حمدو اگر تو باز نہ آیا تو میں رو دوں گی۔ حمدو نے بھیجی بھیجی آواز میں ذرا سختی سے کہا، میں نے کہہ جو دیا ہے کہ میں باز نہیں آؤں گا، کیونکہ میں نے اپنے مقصد کی حصولیابی کی خاطر بڑا صبر کیا ہے، بڑی ذلتیں سہی ہیں۔ اس کے بعد حمدو نے اس کی پیش نہ چلنے دی۔ کچھ دیر تک گلنار نے مزاحمت کی، لیکن پھر وہ بھی بے بس ہو گئی۔